बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रॉय मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं अ वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको कोरोना के हवाले से कुछ बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर कोरोना मुकम्मल तौर पर अपनी मौजूदगी बता चुका है। इसके अंदर जो लोग इन्फेक्टेड होंगे, एक अंदाजे के मुताबिक 80% से ज़्यादा ज़ायद लोग इसके अंदर इफेक्टेड हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा। सूरत हाल तशवीशनाक हद तक हमारे सामने मौजूद है। रियासती हमारे इदारों की जो भी पेशरफ्त है वो भी हमें बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। किसी भी हवाले से अगर देखा जाए, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर जिस बीमारी का या जिस बीमारी का अब तक कोई इलाज ही दरियाफ्त नहीं हुआ, जिसकी कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं है, उस इलाज के लिए 10-10, 15-15 लाख रुपए जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल्स हैं वो अपने कारोबार को बड़े बेहतरीन अंदाज से लेके चल रहे हैं। और रियासत की आंखों के सामने बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिस पर रियासत खामोश दिखाई देती है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी इस हवाले से कि यहाँ पर जो भी सूरत हाल है इस वक्त, हॉस्पिटल्स की कोरोना के अंदर जो भी करप्शन हुई 8.5 अरब रुपए की, वो भी आपकी नॉलेज में है। ये तमाम चीज़ें एक आम इंसान के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है। लॉकडाउन की कैफियत है, बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर करने के लिए, लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और बड़े इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं। आज के जस्टिस फाइज ईसा केस के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। हम पुलिस की कारकर्दगी भी यहाँ पर देखना चाहेंगे कि क्या है, उस हवाले से भी कुछ इंकशाफात करना चाहेंगे। कोरोना के हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेशरफ्त दिखाई दे रही है वो एक आम इंसान के लिए बड़ी ख़तरनाक है। ये मैं मेरा मकसद कहीं पर भी ये नहीं है कि एक आम इंसान के अंदर कोई पैनिक की सूरत हाल पैदा की जाए, लेकिन बताना ज़रूर ये चाहूँगा कि आप ज़ाती तौर पर हर इंसान, रियासत का हर शहरी ज़िम्मेदारी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करे। इससे पहले मैं यूरोप के अंदर इन्फ्लुएंजा और एक और वायरस था जिसको मैं फेस कर चुका हूँ। एयर इस वक्त मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा 2007 में। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें अख्तियार करनी है। रियासत के इक़दाम वो इत्मीनान बख्श हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे किसी भी हवाले से, बल्कि रियासत हमें इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। जो रियासत बिलखसूस सिंध की जो हमारी सरकार है, सही सरकार, उसके मुतालिक करप्शन के केसेस आपके सामने मौजूद हैं। 8.5 अरब रुपए का वाक़या आपके सामने मौजूद है, तो वो कहाँ गया। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के अंदर जो बदगुमानियाँ हो रही हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो इन तमाम बदगुमानियों के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। जिस तरीके से लोगों को बाय फोर्स कोरोना के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है, जब किसी भी हवाले से जब उनकी कोई हलाकत होती है तो उनको कोरोना के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये तो कोरोना के हवाले से हमारी एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी। मज़ीद बातचीत हम करेंगे कि फाइज ईसा केस के हवाले से। मेरी इसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगा कि एक मैसेज आया है जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है कि अवामी तौर पर अगर एक राय को देखा जाए कि हमारे जो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो बैठा, जिसके अंदर 10 जजेस पर जो कि 10 जजेस के ऊपर मुश्तमिल था, उन 10 जजेस में से एक जज के ये रिमार्क थे कि वो कानून बता दें कि किसी भी जज को चार्ज किया जा सकता हो।
تو سب سے پہلے تو یہ تو ہمارا نظام انصاف ہے جو خود ہمیں بتا رہا ہے کہ عدل کا مقصد کیا ہے. عدل کا مقصد ایک عام انسان کے لیے، انصاف کا مقصد ایک عام انسان کے لیے، قانون کا مقصد ایک عام انسان کے لیے. انصاف، قانون، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف رعایا کے لیے ہیں، یہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں. ان میں ریٹائرڈ جج نہیں آتے، ان میں ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں آتے، اس میں جو آن ڈیوٹی ججز ہیں وہ بھی نہیں آتے. اس میں صرف اور صرف جو ترازو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ صرف ایک عام انسان کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ عام انسان پچھلے 73 سالوں سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے، جو کہ ہمارا سوشل میڈیا ان تمام چیزوں کو بتانے سے قاصر ہے. لہذا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شخص ان کے اوپر بات چیت ضرور کرنے کا رائٹ رکھتا ہے، کیونکہ یہ فنڈامنٹل ہر انسان کا حق ہے. چونکہ میں یورپ کے اندر رہا ہوں تو میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پر بھی کوئی بھی میرے وطن کے اندر کوئی بھی وائلیشن اگر ہو رہی ہے، چاہے وہ ججز ہوں، قانون سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. اگر میرا ماننا صرف اتنا ہے کہ اگر وہ جج بھی ہیں، ان کے اوپر سنگین اگر کوئی الزامات بھی ہیں، تو اس کو یہ انداز یا یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی اقدار سے کہ ہمارے اپنے ججز جو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہوں کہ جی ایسا کوئی قانون ہمیں دکھا دیں. اس بات پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی اگر دیکھا جائے براہ راست یہی مطلب نکلتا ہے کہ ججز کی فائز عیسیٰ کیس کے اندر جج فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مکمل طور پر مطلب ان کی طرف سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا اور تمام چیزیں جو حقائق ہیں وہ حقائق ہمیں بتا رہے ہیں. کیونکہ اگر کسی بھی جج نے یہ باتیں کی تو میرا خیال ہے، میری اوپینین ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ریاست کے اندر ایک عام انسان کا جو دل ہے یا اس کی جو مینٹلٹی ہے وہ کسی بھی انداز سے اسٹیبل نہیں ہو سکتی جب تک اس کو آپ یہ فرق نہیں بتائیں گے کہ قانون یا لا از ایکول فار ایوری ون. کیونکہ یہاں پر تو ہمیں جو ججز بتا رہے ہیں کہ ججز کے لیے تو کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے کہ ان کو احتساب کے عمل پہ لایا جائے. اور یہ پچھلی 73 سالہ تاریخ کے اندر اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو اس تاریخ کے اندر آج تک کوئی ایسا قانون ہی نہیں بنا پاکستان کی تاریخ میں جس کے اوپر کسی بھی جج کو آپ اس سے کوئی سوال کر سکیں یا اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں. یہ 72-73 سالہ تاریخ کے اندر یہ پہلا کیس ہے جس کے اندر یہ ٹرائل میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائز عیسیٰ جو جج ہیں یہ ان کا ٹرائل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو ہماری سپریم کورٹ کا اس وقت ٹرائل ہے کہ ان کی طرف سے کیا ججمنٹ اس کی آتی ہے. آپ کی انفارمیشن میں ہوگا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں، لیکن اگر ہم اس ڈیٹیل میں چلے گئے تو ہمارا یہ میٹر تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. لہذا ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، تھوڑا سے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. جو اصل پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے اندر قانون سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اور ہماری سپریم کورٹ ان تمام چیزوں کو بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اگر کوئی بھی بندہ قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، چاہے وہ جج ہو چاہے وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، جب وزیر اعظم کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے تو جج کو بھی، کسی بھی جج کو، چاہے وہ آن ڈیوٹی ہو یا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، ان کو لا کے کھڑا کر دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک تو یہ ایشو ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد ہم ایک اور جانب آپ کی طرف ایک اور آپ کی توجہ ایک اور طرف مبذول کرانا چاہوں گا، جو کہ پولیس کے حوالے سے شاید آپ کی نالج میں ہو کہ ہمارے جو آئی جی سندھ ہیں
ان کے پاس یہ 2 اپلیکیشن، ایک اپلیکیشن یہاں سے یہ ٹرانسفر ہوئی تھی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر یہ زمان ٹاؤن تھانہ فاروق صاحب یہاں پہ ایس ایچ او ہوتے ہیں، اور ایک ایف آئی آر کے لیے جو کہ یہ اسکرین پہ بھی میں دکھانا چاہوں گا، 4 جون 2020 کو یہ اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہے تھانے کے اندر کسی پولیس اہلکار کے اگینسٹ میں، اور اس کے اوپر کوئی بھی نوٹس اب تک نہیں لیا گیا۔ آئی جی سنگھ صاحب کا کمپلینٹ سیل کا نمبر میرے پاس موجود ہے جو کہ واٹس ایپ کے اوپر ہے، جو کہ انہوں نے عوام الناس کے لیے بہت بہترین کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا واٹس ایپ نمبر سندھ کی عوام کے لیے لوگوں کو دیا ہے کہ اس پہ کسی کی بھی کوئی کمپلین ہو، بالخصوص اگر پولیس کی کوئی کمپلین ہے تو وہاں پر ڈائریکٹلی براہ راست آپ آئی جی کو کی انفارمیشن میں بات لا کر اس کو میٹر کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں پر واٹس ایپ نمبر بھی دیے جاتے ہیں، یہاں پر ویب سائٹس بھی بنائی جاتی ہیں، کمپلین سیلز بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کا جواب دینے والا شاید کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر کہیں پر دکھائی دیتا تو یہ جو لوگوں کی ہمارے یہاں چیخیں اب نکل رہی ہیں اس وقت، کرونا کے اندر روزگار سے لوگ بے حال ہوئے ہیں کہ الیکٹرک سے کے حوالے سے دیکھا جائے تو الیکٹرکسٹی آپ کے پاس نہیں ہے، لوگ لوڈ شیڈنگ کے اندر 40 ڈگری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا مہذب معاشرہ ہے جہاں پر اتنی گرمی کے اندر، میں یورپ کے اندر رہا جہاں پر 32 ٹیمپریچر کے اوپر گورنمنٹ سائرن بجا دیتی ہے کہ آپ گھر سے بھی باہر نہ نکلیں، یہاں پر 40 ڈگری ہو جائے، 44 ڈگری ہو جائے، 35 ہو جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہاں پر لوڈ شیڈنگ اسی حساب سے چلنی ہے جس طریقے سے چلتی ہے۔ بہرحال ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا پولیس کمپلینٹس کے حوالے سے۔ آئی جی صاحب کو ہم نے یہ اپلیکیشن تمام چیزیں ایک آڈیو میسج کی شکل میں، ایک پراپر میسج کی شکل میں ان کو انفارم کری، باقاعدہ اس کی ہم نے کاپی بھی اٹھا کے فارورڈ کری، جس کے اوپر کال کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ محترم ہمارے آئی جی صاحب جو ہے وہ میسیجز دیکھتے ہیں، کال اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ آف لائن ہو جاتے ہیں، کبھی آن لائن ہوتے ہیں، پھر آف لائن ہو جاتے ہیں، پھر آن لائن ہوتے ہیں، پھر آف لائن ہو جاتے ہیں، میسیجز دیکھتے ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیتے، کیونکہ پولیس کے اگینسٹ اگر کوئی کمپلین ہے تو میرا خیال ہے کہ آئی جی صاحب کے پاس شاید اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے اس کے علاوہ ایک اور اہم ٹاپک پر بھی میں آنا چاہوں گا جو کہ مفتی صاحب اعلیٰ امبڈسمان کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس ٹاپک کو پہلے میں کلوز کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں، اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کی وہ بدقسمتی ہے کہ جہاں پر 73 سالوں کے اندر آج تک کوئی بھی ادارہ پراپر ویلیوز کے ساتھ کام نہیں کر رہا۔ آئی جی کو کون تربیت دیتا ہے، کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ اگر ان کو، یا ہمارے پولیس کے اندر جو بھی ایس ایچ اوز وغیرہ ہوتے ہیں جو پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ بات کون بتائے گا، کون سکھائے گا کہ جی فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کا مقصد ایک سمپل ایف آئی آر ہوتی ہے، جو کسی شخص کی اگر کوئی ایف آئی آر ہے یا کوئی اس کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن لے کے اس کے اوپر کوئی ورک شروع ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ بھی بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے۔ تو لہذا یہاں پر ہمارے سامنے میرا خیال ہے کہ 100 خبریں ہیں، اور 100 خبروں سے میری مراد ہمارے وہ ادارے ہیں جو دکھائی تو دیتے ہیں لیکن کچھ کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی ایگزامپل شاید میں نے اپنے کاؤ ٹی وی کے ایک پروگرام میں دی ڈیفیکلٹیز آف اوورسیز پاکستانی کے اندر ایک ریٹائرڈ جج کے حوالے سے ایک کمپلین لانچ کی تھی، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں نے بھیجی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شاید اس کو دیکھا، یوٹیوب کے اوپر بھی وہ ڈالی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری سب کچھ کرنے کے بعد، اپلیکیشن بھیجنے کے بعد بھی، کہ یہ ریٹائرڈ جج کی جو کمپنی ہے یہ فیلئرز کر رہی ہے، یہ انوالو ہے نیگیٹو ایکٹیویٹی کے اندر، ان لافل چیزیں، فیک سلپس
یہ عدالتی احاطوں کے اندر بیٹھ کے پرووائڈ کر رہے ہیں، آج تک اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں ہوا۔ یہاں پر نوٹس کا سلسلہ آئی جی صاحب کو لیٹر بھیجیں یا ان سے کمپلین کریں تو وہ آن لائن کبھی آف لائن، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایک اور لیٹر ہم نے بھیجا ہے امبڈسمان کو، جو کہ اسی حوالے سے تھا جب ریاست کا کوئی ادارہ، آپ کی پولیس ڈسیبل ہمیں دکھائی دے رہی ہے مکمل طور پر کہ وہ کسی ریٹائرڈ جج کی کمپنی کے اگینسٹ میں کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، کوئی ان کو چارج نہیں کر سکتا، عدالت کی نالج کے اندر بھی یہ بات لے کے آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کیمپین سمجھ لیں یا ایک پروگرام کیا اس حوالے سے کہ نو ون از ابو دا لا، اس کے اوپر نوٹس ہونا چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ تمام کی تمام جو گورکھ دھندے ہمارے ریٹائرڈ جج صاحبان جو کر رہے ہیں، یا کم از کم میرے سے آگے پوچھا جاتا کہ آپ اگر یہ کسی کے اوپر یہ اتنا بڑا ایلیگیشن اگر ہم عائد کر رہے ہیں، اور وہ تمام کے تمام ایویڈنسز ہم نے باقاعدہ اس کو پروگرام کے اندر اپنی اسکرین کے اوپر دکھا چکے ہیں کہ یہ اس کے ایویڈنسز ہیں کہ ایک شخص مر چکا ہے اور یا ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد بھی آپ ریٹائرڈ جج کی کمپنی میں چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو بڑی ایزیلی، اگر 2017 میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو 2019 کے آپ کو ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کر دیں گے جو کہ کورٹ کے معاملات کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا انصاف کا نظام کہ اگر 5 ویسا کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو جواب جو ہماری لارجر بینچ کا آیا وہ یہ کہ وہ قانون بتا دیں کہ ججز کو چارج کیا جا سکتا ہو۔ دوسری طرف اگر کسی جج کے متعلق کوئی تمام کے تمام شواہد بھی ہم فراہم کر دیں تو ریاست کے اندر کوئی ایسا ادارہ دکھائی نہیں دے رہا کہ جو اس کے اوپر ایکشن لے سکتا ہو، یہاں تک کہ امبڈسمان جو محتسب اعلیٰ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امبڈسمان کیا ہوتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، اور ان کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے۔ یورپ کے اندر میں ایک کیس کے اندر میں نے کیا جو کہ ایک یورپین ٹیریٹری کے اگینسٹ میں، اس میں ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے میں نے باتیں کی، اس میں ریسزم کے حوالے سے باتیں کی، ڈسکریمنیشن کے حوالے سے باتیں کی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ فیصلہ میرے اگینسٹ میں آیا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ میں رائٹ ٹریک پہ تھا، لیکن چونکہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو ریاست ایکسیپٹ کر لے کہ ہمارے ملک میں کسی قسم کی کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جبکہ آپ کے سامنے آپ کو پاکستان کے اندر بھی دکھائی دے رہی ہوں گی یہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ کرونا کے صورتحال کے اندر لوگوں کی دہائیوں کی شکل میں، لوگوں کی شکایات کی شکل میں۔ اسی طریقے سے 2013 میں یورپ کے اندر یہ میں نے ایک ریاست کے اگینسٹ میں ایک کیس فائل کیا، اور وہ کیس بیسیکلی وہ ریاست کے اگینسٹ میں نہیں تھا، جو وہاں کا سسٹم تھا جو ڈیلے ٹیکٹکس پہ لے کے جا رہے تھے ایک چیز کو، اس کے اگینسٹ میں تھا، لیکن اس کو نیشنل ایشوز بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے آپ نیشنل ایشوز پہ اگر بات کریں گے تو وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے بے تحاشا ایسی ایگزامپلس ہیں جو میں اس وقت ابھی دینا نہیں چاہتا۔ بہرحال باٹم لائن کے اندر بتانا یہ چاہوں گا کہ امبڈسمان کی میں بات کر رہا تھا، تو امبڈسمان بیسکلی ہوتے کیا ہیں؟ محتسب اعلیٰ، جن کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ سندھ کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں، اسی طریقے سے پنجاب کے اندر موجود ہیں۔ وہاں پر امبڈسمان کی کیا رسپانسبلٹی تھی، اور موازنہ صرف ہمیں کرنا ہے تھوڑا سا، ایک چھوٹا سا، کہ جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہے۔ میں نے ان کو کمپلین کی کہ جناب یہ ایک میں نے کیس کیا تھا جو کہ نیشنل ایشوز پہ تھا، یا تو یہ ریسزم کے حوالے سے تھا، وہ ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے تھا، جو کہ میرے اگینسٹ میں فیصلہ آیا، جبکہ حقائق یہ ہیں، لہذا میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ تو امبڈسمان نے، جو محتسب اعلیٰ تھے، انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگے یہ بیسکلی نیشنل ایشوز کو ٹچ کرتا ہے، لہذا کوئی بھی ریاست
آپ کو اپنے اس ملک کے اگینسٹ میں آپ کی فیور میں فیصلہ نہیں دے گی. تو میں نے بولا اٹس اوکے, کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک لیٹر بھیجیں, جو آپ کا لیٹر ہے میں اس لیٹر کو اٹھا کے یورپین کورٹ آف جسٹس کے اندر بھیجتا ہوں. تو لہٰذا وہ لیٹر وہاں سے فارورڈ ہوا اور یورپین کورٹ آف جسٹس سے کچھ عرصے کے بعد میرے پاس مجھے میری نالج میں ایک چیز آئی کہ میرے گھر پر ایک لیٹر آیا. تو پتہ چلا کہ یہ سپریم پروسیکیوٹر یعنی کہ چیف جسٹس کے پاس سے آیا تھا. میرے اس کیس کے اوپر 3 رکنی بینچ بیٹھا اور انہوں نے جو پچھلے لوئر کے کورٹ کا جو ڈیسیشن تھا اس کو رول اوور کیا اور میرے حق میں ڈیسیشن دے دیا. سپریم پروسیکیوٹر کا اس بات کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے محتسب اعلیٰ ہیں, اگر ان کے اس لیٹر سے کمپیریزن کیا جائے جو کہ میرے پاس اس وقت یہاں پر موجود ہے, جس پہ ترازو بالکل ایکول دکھائی دیتا ہے, جو کہ ہمارے قانون کا ایک سمبل ہے. سب سے پہلے تو میں اس کا کمپلین نمبر کیس نمبر آپ کو بتانا چاہوں گا, جو کہ WMS-ONL 0004322/20. سبجیکٹ کمپلینٹ ناٹ امینڈڈ ڈیو ٹو جوریڈکشن, یعنی کہ ان کی جوریڈکشن میں یہ کمپلین جو ہے وہ آتی ہی نہیں ہے. ڈیئر کمپلیننٹ, تھینکنگ یور contacting us. I am directed to refer your complaint on the subject cited above and to state that Wafaki Muhtasib investigation complaint against mall administration of federal government agencies. یہ تو اب میں سے نیچے کے آپ کو بتاتا ہوں ریزن انہوں نے کیا دیا ہے. Under Article 2, establishment (1) establishment of the Wafaki Muhtasib Ombudsman Order 1983, the Supreme Judicial Council, the Federal Shariat Court or a High Court does not fall under the jurisdiction of Wafaki Muhtasib Secretariat. تو as such your complaint cannot be, جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے, جو بڑے کام کی چیز پورے کے پورے لیٹر کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ as such your complaint cannot be entertained as per rule. انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا ہے اس لیٹر کے اندر. میں اپولوجائز کروں گا اگر کہیں پر میں اٹک رہا ہوں, کیونکہ تھوڑا سا میری زبان میں اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم کریکشن کی طرف یا ایڈیٹنگ کی طرف لے کے جائیں. لیکن جو میٹر ہے وہ بڑا سیدھا سادہ ہے, وہ شاید آپ تمام لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں گے. اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جو کسی بھی جو بھی ایشوز ہیں ہمارے, چاہے وہ ریٹائرڈ جج کی کسی کمپنی کے حوالے سے ہوں, یہ بیسیکلی ان کی جوریڈکشن میں نہیں آتے. دیٹس اٹ. انہوں نے یہ نہیں بتایا, محتسب اعلیٰ نے جو ombudsman ہیں ہمارے, کہ اگر ان کی جوریڈکشن میں نہیں آتا تو مجھے ایک سوال کا جواب بتا دیا جائے کہ اگر ان کی جوریڈکشن میں ایک کیس نہیں آتا تو آیا پھر کس کی جوریڈکشن میں آتا ہے؟ یا اگر کوئی جج قتل کرتا ہے, چاہے وہ ریٹائرڈ جج ہو یا آن ڈیوٹی ہو, تو اس کے اوپر ہم اگر کسی کو بھی کمپلین کریں گے, جو بھی ہماری کنسرن اتھارٹیز ہیں, تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس تو ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ ہم جج کو چارج کر سکیں, جس طریقے سے فائز عیسیٰ کیس کے اندر ہوا. تو یہ ہماری سب سے بڑی فیلیئرز ہیں جو کہ 73 سالوں میں آج تک ہمیں نہ تو دکھائی دے رہی ہیں, نہ شاید سنائی دے رہی ہیں, نہ ہماری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اس ملک کا جب تک جسٹس کا نظام بہتر نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی آگے کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, میجر ہمارے جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر کے جنرل آصف غفور صاحب کی, جس وقت پاکستان نے یہ ابھینندن والا جو واقعہ ہوا تھا, اس کے اندر اس سے پہلے جو انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اندر, جو کہ کوئی اس سے مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا تھا, اس کے بعد جب انہوں نے اٹیک کیا ہے تو ابھینندن کے جو بھی 2 طیارے تھے, ابھینندن کو پکڑا. بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو اسٹیٹمنٹ تھے وہ یہ تھے کہ
ہم انڈیا کو بڑے بہتر انداز سے اب ہم بتائیں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے، اس کا جواب دیں گے۔ سوال صرف اتنا ہے، جو بھی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں موجودہ اس وقت، کہ ہم ایکسٹرنل تھریٹس کی بات کر رہے تھے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر انٹرنل تھریٹس ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں شروعات میں کہا کہ ہمارے پاس 100 قبریں ہیں، اور ہم کس کس قبر پہ جا کے روئیں گے؟ پاکستان کے کسی بھی ادارے کے اندر ہم چلے جائیں، وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، ہاسپٹلز میں چلے جائیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے دکھائی دیتی کہ ایک عام انسان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہا ہے۔ میں پاکستان کے اندر اپنی جان کو سب سے پہلے رسک کے اندر محفوظ کرتا ہوں، ایک کرونا کے حوالے سے، دوسرا جو لینڈ مافیا، جو ہماری جوڈیشری کی جو فیلیئرز ہیں ان کی وجوہات ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایک شخص پچھلے 1 سال سے ریاست کی نالج میں یہ تمام چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر ڈپارٹمنٹ کو ای میل فارورڈ کی، کوئی رپلائی نہیں آیا، کل رات پریزیڈنشل ڈپارٹمنٹ کو بھی کی، دوبارہ سے یہ موسیسی اعلیٰ کو بھی کی کہ مجھے بتایا جائے کہ اگر یہ آپ کی جوریڈکشن میں نہیں آتا تو یہ کس کی جوریڈکشن میں آتا ہے، کون ان تمام ایشوز کو دیکھے گا؟ یا تو نعوذ باللہ کوئی بھی جج اگر ہے تو ہم اس کو خدا ماننا شروع کر دیں، ہم ان کی رسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن نعوذ باللہ خدا نہیں مان سکتے۔ تو بنیادی طور پر میرا پوائنٹ صرف اتنا تھا کہ ریاست کے اندر جو بھی یہ تمام کی تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں، فائنیسا کیس کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارے نظام انصاف کو بہتر کیا جائے۔ دنیا کا بدترین نظام انصاف جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر رائج ہے۔ بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو پتہ ہیں۔ کیا آرمی انڈیا سے تو ہم لوگ لڑائی کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر جو انٹرنل جو تھریٹس ہیں، جو ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، پولیس کے پاس چلے جائیں تو ان کی ایک اپنی الگ ریاست ہے، جوڈیشری کے پاس چلے جائیں وہ ایک اپنی ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لینڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ اگر چلے جاتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں، وہ ریاست کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ بڑا واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے کپتان جو ہیں، اور مجھے تشویش اور حیرانگی اور میں شاکڈ ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میں 100% عمران خان کو اس بات پہ متفق ہوں، اور میں یہ بات بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کسی بھی انداز سے کرپٹ انسان نہیں ہے، مخلص ہیں ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی کیا وجوہات ہیں جو بنیادی ہمارا نظام انصاف بہتر نہیں ہو سکا، ہمارا پولیس کا نظام ویسا کا ویسا ہے، ہمارے لوگوں کی چیخیں انسانوں کی سنائی یہاں سے بھیجی جاتی ہیں ای میل کی شکل میں، شکایات کی شکل میں، ٹیلی فون کی شکل میں، واٹس ایپ میسیجز کی شکل میں، نہ کوئی آئی جی دیکھتا ہے، نہ پچھلے 1 سال کے اندر کوئی ریاست کا ادارہ کوئی اس کے اوپر نوٹس لیتا ہے۔ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، بیسکلی یہ میرا کوئی اینکر بننے کا کوئی پلان نہیں ہے، میں ریاست کے اندر صرف اور صرف ان فیلیئرز کے اوپر بات کر رہا ہوں جو ایک عام انسان سے ریلیٹ کرتی ہیں، کیونکہ میں خود وکٹم ہوں اور پچھلے 4 سال سے خاموش بیٹھے بیٹھے حضرت علی کا ایک قول ہے کہ ظالم سے زیادہ جو مظلوم ہے وہ سزاوار ہے، کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ ظلم تو سہ سکتا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ تو ہم نے تو پوری ریاست کو بول کے بھی دکھا دیا، اور 1 سال سے اسی پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی دھندے ہو رہے ہیں، یہ جو آپ کا نظام انصاف ہے، برائے مہربانی خدا را اس کو بہتر کریں، کیونکہ ایک عام انسان سے ریلیٹ کرتا ہے۔ یہاں ملک ریاض جیسے لوگوں کو تو انصاف چٹکی بجاتے
انصاف مل جاتا ہے. یہاں پہ شہباز شریف کو علاج کے لیے جانا ہو, نواز شریف کو علاج کے لیے جانا ہو, تو ان کے لیے انصاف کے دروازے بڑی جلدی کھل جاتے ہیں. لیکن کیا یہ نظام انصاف کسی ایک عام انسان کو فراہم کیا جاتا ہے؟ اس بات کا کوئی جواب ہمارے DGISPR اگر دینا چاہیں, ہمارے صدر پاکستان عارف علوی صاحب دینا چاہیں. 2011 میں نے عارف علوی صاحب کا ایک لائیو انٹرویو کیا تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا آج سے 9 سال پہلے کہ جی پاکستان میں ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ گڈ گورننس کی کمی ہے. اب کس چیز کی کمی ہے؟ آج 9 سال کے بعد عارف علوی صاحب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. یہاں پر کوئی چیز آپ لوگوں کو مینج کرنی ہے. یہاں ہمارے کپتان, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی بھی لحاظ سے کرپٹ نہیں ہے, ایک مخلص انسان ہے. میں نے بذات خود ان کو ووٹ دیا. میں یہ سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے اور سب کر سکتے ہیں. ڈیفیکلٹیز کیا ہیں؟ یہ تمام کا تمام نظام تبدیل کیوں نہیں ہو کے دے رہا ہے؟ اس کے اوپر مجھے شدید انداز سے آبجیکشن ضرور ہیں, شکایات ضرور ہیں, جن کا ازالہ ہونا چاہیے. کیونکہ بنیادی طور پر میرا ایک بیٹا ہے جو کہ یورپ کے اندر ہے. میں یہاں پہ جوڈیشری کو بھگت رہا ہوں, اور ایک ایسے کیس کو بھگت رہا ہوں جس کا سرے سے کوئی وجود بنتا ہی نہیں تھا, جو جوڈیشری کی ایکسس میں نہیں آتا. جس طریقے سے محتسب اعلیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کیس ان کی جوریڈکشن میں نہیں آتا, یعنی کہ ان کے اختیار کار میں نہیں آتا. تو میرا کہنا پہلے دن سے لے کے آج تک یہ ہے کہ جو کیس میں بھگت رہا ہوں وہ تو جوڈیشری کی ایکسس میں ہی نہیں تھا. آیا کیسے؟ ان حوالوں سے بھی تمام چیزیں میں تمام شواہد ڈیفیکلٹی تو وہ اوورسیز پاکستانی کے اندر دے چکا ہوں کہ جناب والا یہ تمام کی تمام ہمارا وہ فرسودہ نظام ہے جو پچھلے 73 سالوں سے پاکستان کے اندر رائج ہے, جس کو تبدیل کرنے کے متعلق کبھی نہیں سوچا جاتا. عدالتوں میں چلے جائیں, آپ کو بیک ڈیٹ کے اندر سلپ جج صاحب پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کی کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے. بیک ڈیٹ کے اندر اگر آپ کو اسٹیمپ پیپر چاہیے تو وہاں وہ بھی آپ کو عدالت کے اندر مل جائیں گے, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. کسی پہ بھی کیس کریں, کوئی بھی مسئلہ ہے, کسی کی بھی زندگی برباد کر دیں, 10 سال لگ جائیں, اس کو 20 سال لگ جائیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیس کس چیز کا ہے. تو خدا را سب سے پہلے میں اس کا اختتام کرنا چاہوں گا, اس تمام کنورسیشن کا بنیادی طور پر اس کا کنکلوڈ اگر اس کو کیا جائے تو اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے, اور بڑے فاسٹ ٹریک کے اوپر جا کے ہمیں ان اصلاحات ہمیں کرنی چاہیے. ان تمام ایشوز کے اوپر بدقسمتی سے نہ ہماری ریاست کا کوئی ادارہ بولتا ہے, نہ میڈیا کہتا ہے. میڈیا اپنا کام پیسہ بنائے جا رہا ہے. ہمارے اینکرز حضرات جاوید چودھری جیسے لوگ, یہاں پہ حامد میر جیسے لوگ, جاوید چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے سے کاروبار کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ایک عام انسان کے ساتھ اس وقت ہاسپٹلس کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ایک عام انسان کو بنیادی انصاف پچھلے 73 سالوں سے نہیں مل سکا. اس کی کہاں پر کوتاہیاں ہیں, کون سے ادارے ہیں ریاست کے جن کو نوٹس کرایا جائے, جن کو بتایا جائے کہ جناب اس کے اندر امپلیمنٹیشن کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ایک ملک ہے, اس کو ملک کی طرح چلنا چاہیے. یہ ایک ریاست ہے, اس کو ریاست مدینہ کی طرح نہ بنائیں بے شک, لیکن ایک ریاست کی طریقے سے, ایک انسان کے یہاں پر انسان بستے ہیں. اس کو صرف اور صرف ہم انسانی اقدار کے اوپر اگر ٹریک کے اوپر لے کے چلے جائیں تو شاید ہمارا یہ معاشرہ ریاست مدینہ بھی بن سکے اور بہت ساری اس میں تبدیلیاں آ سکیں. لیکن جو نظام اس وقت چل رہا ہے, آنے والے جو حالات ہوں گے, اب ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ میں براہ راست ان تمام چیزوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 73 سال کا ٹائم تو ہم گزار چکے ہیں. اگر دوسرے اینکرز کی طرح میں بھی یہاں پر بیٹھ کر آپ سے صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا شروع کر دوں کہ جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یا کاروبار کیسے ہوتا ہے, یا باتیں اس قسم کی آپ سے سٹارٹ کرنا شروع کر دوں کہ جی مجھے لائک کیجئے, مجھے سبسکرائب کیجئے, تو میرا مقصد بیسیکلی پیسہ کمانا ہے. میرا مقصد یہاں پر پیسہ کمانا نہیں ہے. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہاں پر
مطلب ایک لاجیکل طریقے سے ایک قانون نافذ کیا جائے. کوئی بھی طریقہ، ڈیفیکلٹیز کیا ہیں کپتان کے سامنے ہمارے، مجھے نہیں پتا. میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ یہ یہاں پر تبدیلی حقیقی معنوں میں آئے گی. پچھلے 3 سالوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ تبدیلیاں بہت خطرناک حد تک ہمیں دکھائی بھی جا رہی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ہم تمام صورتحال، چینی چاہے وہ اسکینڈل کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں. ان تمام چیزوں کے اوپر نوٹس ہونا چاہیے. ملک کے اندر جو بھی ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے وہ اصلاحات ہونی چاہیے. خدا را اس نظام کو صحیح کریں. میں آئی جی سندھ صاحب سے یہ درخواست کروں گا، زمان ٹاؤن تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں، کسی بھی پاکستان کے کسی بھی پولیس اسٹیشن کا کوئی بھی اگر ایس ایچ او ہے، ان سے بحیثیت ایک انسان کے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جناب والا، ہم انسان ہیں اور انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں. یہ جو وڈیروں والا جو نظام بنایا ہوا ہے، جو جاگیردارانہ نظام بنایا ہوا ہے، یہ جو ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے، اس کو ختم کریں. ایک عام انسان کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک انسان ہے. سب سے پہلے اس کو انصاف اگر چاہیے تو اس کے لیے کوشش کریں. سب مل کر جب کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا، اور تب ہی شاید ممکن ہو کہ یہ ریاست مدینہ بن سکے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.